ख़वातीन व हज़रात, वादा था आपसे बात करने का ईद के कुछ ऐसे पहलुओं पर कि जिन पर आम तौर पर बादियों नज़र में हमारी निगाह नहीं जाती, और हम उसे एक त्यौहार के तौर पर सारा साल उसका इंतज़ार तो करते हैं। बड़ा लुत्फ़ भी आता है। इस साल की ईद अलबत्ता थोड़ी सी मुख्तलिफ़ है कि उस पर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, कदगन हैं, जो हमारी ही हिफाजत के लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप उन पाबंदियों को बाकायदा तौर पर अपनी ज़िंदगी में शामिल करके मुज़ाहरा करेंगे इस बात का कि ईद को एक और अंदाज़ में भी मनाया जा सकता है। और इसके बारे में थोड़ी सी तफसील अभी मैं आपसे ज़ाहिर करूँगा, लेकिन 5 ऐसे पहलू मैं आपके सामने रखना चाहूँगा ईद के हवाले से जो अक्सर हमारी नज़र से छुपे हुए होते हैं। उसका जो इन 5 पहलुओं की जो बुनियाद है वो ये है कि खुशी की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। इस पर एक अलहदा सिलसिला हैप्पीनेस के हवाले से गुफ्तगू का वो भी आप तक पहुँचेगा। लेकिन यहाँ मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि इंसान की जो बेहतरीन कैफ़ियत क्रिएटिविटी के हवाले से, एक्सप्रेशन के हवाले से, नर्चरिंग के हवाले से, जो उसकी रूह की अल्टीमेट एक्सप्रेशन की कैफ़ियत है, जहाँ वो वाकई एक बहुत ही आला लेवल की ज़रख़ेज़ मिट्टी बनकर और उन तमाम औसाफ को जो वो किरण उसके अंदर लेकर आई थी, नूर की वो किरण, उसमें जो ट्रूली एक्सप्रेस करना है उन कैपेसिटीज़ को जो इस किरण से उसके अंदर पैदा हुए थे, उसका एक्सप्रेशन मुमकिन होता है जब एक इंसान भरपूर तौर पर खुश हो, आसूदा महसूस करता हो, अंदरूनी तौर पर रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल और ईज़ में हो, जी उसका ऐसा हो कि वो दूर से ही उसकी आंखें, उसका चेहरा मुस्कुरा रहा हो, उसके दिल के साथ साथ उसकी रूह जगमगा रही हो। ये कैफ़ियत हम अक्सर ईद के दिनों में महसूस करते हैं। 5 वो कैफ़ियत जो आपको खुश कर देती हैं ईद पर, ये वो गुफ्तगू है जिसका मैं आपसे ज़िक्र करूँगा। ये 5 कैफ़ियतें क्या हैं, इनके आपकी ज़िंदगी में साइंटिफिकली और लॉजिकली क्या एक्सप्रेशंस होते हैं और किस तरह से ये आपके अंदर को रोशन करती हैं, कैसे ये बदल के रख देती हैं इंसान को जिस वक्त ये अपनी जगह मौजूद होती हैं, ये इस गुफ्तगू का हिस्सा रहेगा। हम इन 5 ख़ास मानी जो हैं ईद के, ये हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे। और वादा था आपसे 5 ऐसे मानी आप तक पहुंचाने का कि जिन पर आमतौर पर हमारी नज़र ईद के हवाले से शायद नहीं जाती। और मैंने ज़िक्र किया था अपनी इंट्रोडक्शन में ईद के इन 5 मानी के हवाले से कि ये बुनियाद हैं कि हैप्पीनेस का या खुशी का हमारी शख्सियत के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। और जब कोई शख्स खुश होता है तो आपने देखा ही है कि उसके हुस्न में इजाफा हो जाता है, वो ज़्यादा हसीन लगने लगता है। और आपने देखा है कि ईद वाले दिन चांद चेहरा, सितारा आंखें क्या क्या रंग दिखाती हैं, और वो जो आम तौर पर रात को नज़र आने वाला थोड़ी सी देर के लिए आपको अपना चेहरा दिखाकर गायब हो जाने वाला महबूब चांद है, वो जब दिन की रोशनी में निकलता है हसीन से खूबसूरत से कपड़े पहनकर, जिस वक्त वो खुशबू लगाता है, जिस वक्त कोई गजरा पहनता है, जिस वक्त वो सफ़ेद बुर्राक कपड़े पहनकर नमाज को जाता है, जिस वक्त वो एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखता है, तो उसका कुछ रंग ही अलग होता है। और वो जो रात को पहली का चांद था, दिन को सूरज की तरह जगमगा रहा होता है। लेकिन ये जगमगाहट की कैफियत उसके अंदर आई कैसे और कब? तो याद रहे कि ये पहली रमज़ान के चांद से वो जो एक किरण आपके अंदर दाखिल होती है, पहली किरण जिसने खोल दिया था आपके अंदर एक खिड़की को जहाँ से जागी थी आपकी रूहानियत। तो जनाब ऐसा लगता है वो चेहरा 1 महीने के बाद अगर वाक़तन उस रोशनी की किरण ने आपको रोशन कर दिया हो, अंदर से भी और बाहर से भी। तो ये एक पहला पहलू है जो कि आप कभी नज़रअंदाज ना कीजिएगा ईद से, कि वो शख्स जो सिर्फ अपने आप को देखता रहता है, खुश तो वो भी होता है, लेकिन वो शख्स जो अंदर और बाहर देखता है, उस तरह की खुशी
اس شخص کے نصیب میں نہیں جس نے تمام عمر صرف آئینہ دیکھا۔ یہ لوگوں کی خوشی کس انداز کی ہوتی ہے؟ جو اپنے اندر بھی جھانکتے ہیں، اور انہوں نے 30 دن تک یہ ایکسرسائز کی ہوتی ہے، اپنے اندر جھانکنے کی، ریفلیکٹ کیا ہوتا ہے، اور آخری 10 دنوں میں بہت انٹینسٹی کے ساتھ اندر جھانکنے اور باہر جھانکنے کا ریفلیکٹیو کام کیا ہوتا ہے۔ پوری رات کی عبادات کی ہوتی ہیں اس حوالے سے کہ وہ جھانک سکیں اپنے اندر بھی اور باہر بھی۔ تو یہ جو نور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ان 30 دنوں میں، ریفلیکشن کر کے باہر کائنات کے دکھ کو، درد کو، بھوک اور پیاس کو پہچان کے، اور اپنے اندر کے خلا ان کو غور سے دیکھنے سے، کیا کیا اس کے اندر کمیاں واقع ہیں، ان کا ادراک کرنے سے، اس ریفلیکشن سے جس وقت اندر روشن ہوتا ہے، تو پھر وہ خوشی کی انوکھی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو آپ کو عید کے دن نظر آتی ہے۔ تو پہلا معنی یہ ہے کہ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب کوئی انسان 30 دن تک مسلسل اندر بھی جھانکتا رہا ہو، اور وہ باہر لوگوں کے دکھ اور ان کا احساس بھی لے کر گھومتا رہا ہو، اور اس کو پتہ چل چکا ہو کہ بھوک میں انسان کیسا ہوتا ہے، عام انسان پیاس میں کیسا ہوتا ہے، دھوپ میں مزدوری کرنا کس طرح کا لگتا ہے، لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر راشن لینا کیسا لگتا ہے، وہ چیزیں جو رمضان سے پہلے آدھی قیمت پر تھیں، اپنے آپ کو بیچ کر، اپنی محنت کو بیچ کر اسے دگنی قیمت پر خریدنا کیسا لگتا ہے، یہ سب محسوس کرنے کے بعد، جاننے کے بعد، اس درد کو محسوس کرنے کے بعد ممکن ہے کہ انسان واقعتاً اس کیفیت میں جا سکے جس کو عید کی خوشی کہتے ہیں۔ یہ ادراک کی خوشی ہے جو ظاہر ہوتی ہے، ادراک اپنے اندر کا بھی، ادراک اپنے باہر کی دنیا کا بھی، اور انسانوں پر گزرے ہوئے لمحوں کا اور واقعات اور کیفیتوں کا ادراک۔ یہ ہے پہلی چیز جو میں آپ تک لانا چاہتا تھا عید کے ایک اور معنی کے حوالے سے، کہ یہ خوشی کیوں کر آپ محسوس کرتے ہیں۔ دوسرا سبق عید کا یہ ہے کہ ہم عام طور پر خوشیوں کو چیز کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یہاں یہ سبق ملا آپ کو عید سے کہ خوشیاں یا ہیپینس چیز کرنے سے یا کسی منزل کا یا کسی راستے کا نام نہیں ہے۔ خوشیاں، ہیپینس ایک نتیجہ ہے، ایک کانسیکوینس ہے۔ اگر آپ اس عمل سے گزریں جہاں آپ کا تعلق اپنی ذات سے اور دوسروں سے اس طرح کا ہو جائے جیسے اپنے ان 30 دنوں میں گزارا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو خوشی نتیجہ ہے، منزل یا راستہ نہیں۔ تو کبھی ایسے ہی بغیر کچھ کیے خوشی کے متلاشی رہنا ایک نادان سی بات ہوگی، کیونکہ نتیجہ تو تبھی نکلتا ہے جب کوئی امتحان ہوا ہو۔ تو یہ جو 30 دن کا آپ نے امتحان دیا تھا، اس کے نتیجے میں خوشی آئے گی۔ اگر آپ کی سارے امتحان کی کیفیت پکوڑے کھانے اور صبح اٹھ کر کھانا کھانے اور سارا دن بھوکے رہنے کے بارے میں ہی ہے، تو پھر صاف ظاہر عید کی خوشی بھی سویاں کھانے جتنی ہی ہوگی۔ تو پتہ نہیں کتنی خوشی ہوتی ہے سویاں کھانے سے، اگر آپ کو بہت پسند ہے تو شاید بہت خوشی ہوگی، لیکن یہ بہت معمولی لیول ہے خوشی کا۔ جس خوشی کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، جو کانسیکوینٹلی حاصل ہو سکتی ہے، جس سے انسان کا بہترین رنگ باہر آتا ہے، جس سے اس کے اندر پیدا ہونے والی وہ ربوبیت کے رنگ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک اس کائنات کے خلیفہ کے طور پر منتخب ہوا۔ تو یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ تبھی ہوتی ہے کہ جب آپ نے یہ امتحان میں بہت سے پرچے حل کیے ہوں ان 30 دنوں میں۔ تو یاد رکھیے گا، خوشی نتیجہ ہے، منزل یا راستہ نہیں۔ یہ دوسری بات ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اور تیسری بہت ہی خوبصورت اینگل جو آپ نے 1000 دفعہ گزارا بھی ہے، صرف میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ادراک دینا چاہتا ہوں، اس سے ملوانا چاہتا ہوں، ہے تو آپ کے اندر ہی اور آپ ہمیشہ سے محسوس بھی کرتے رہے ہیں، وہ یہ کہ اصل خوشی ملن کی ہوتی ہے۔ ملاپ ہے انسانوں کا جس سے خوشی پھوٹتی ہے۔ جیسے انرجی پھوٹتی ہے نا جب دو ایٹم آپس میں ملتے ہیں، اسی طرح سے خوشی کی انرجی اس وقت نکلتی ہے جب ملن ہو۔ یہ لوگوں کا آپس میں مل جانا عید کے دن، یہ ہے کانسیکوینس آف ہیپینس۔ تنہائی میں خوشی نہیں ہے، ملاپ میں
لوگوں سے جڑ جانے میں خوشی ہے، لوگوں سے دور ہونے میں دکھ ہے، ان کے مل جانے میں خوشی ہے۔ تو یہ وہ دن ہے جس دن آپ اپنے تمام ان لوگوں کو اور ان کی زیادتیوں کو بھول جاتے ہیں جو انہوں نے سارا سال کی ہوں، اور آپ ان کو فون کر کے کہتے ہیں آپ کو عید کی مبارک ہو، اور پھر وہ ٹوٹے ہوئے دل دوبارہ جڑتے ہیں، وہ ٹوٹے ہوئے رشتے دوبارہ جڑتے ہیں۔ وہ بھائی جو آپ سے روٹھ گیا تھا وہ آپ سے عید ملنے آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ یہ وہ ملن کی کیفیت سے پیدا ہونے والی خوشی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ ملیں گے تو خوشی جنم لے گی، الگ ہوں گے تو دکھ پیدا ہوگا، اور اس کی الٹیمیٹ فارم عید کے دن ظاہر ہوتی ہے۔ اور وہ تمام لوگ جن سے آپ ملے اور جن کی بھوک اور پیاس آپ نے کم کی ان 30 دنوں میں، آج ان سے گلے ملنے کا دن ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ہم کووڈ-19 کے حوالے سے شاید اس بار ان سے گلے نہ ملے، ایک فاصلہ رکھیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جھک سا جائیں، لیکن ہماری آنکھوں سے پیدا ہونے والی نمی اور اس کے جو اپنے محسن کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو نمی پیدا ہوگی، یہ نمی سب کچھ کہہ دے گی، اور اس سے آپ کے اندر وہ روٹس تک جانے والی، وہ آپ کی جڑوں تک جانے والی خوشی کی ایک تنومند کیفیت پیدا ہوگی جس سے آپ لطف حاصل کر سکیں گے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ خوشی ایکسچینج ہو جائے گی، اور اس ملن کے اوپر ایک نیا رشتہ جنم لے گا، ایک نیا لطف پیدا ہوگا آپ کی اپنے اندر۔ تو یہ تیسرے معنی ہے جہاں آپ پھر سارا سال پریکٹس کرتے رہیں گے اس کانسیپٹ کو کہ کیا میں انسانوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہوں یا توڑنے کا؟ کیا میں جڑنے کی کوشش کرتا ہوں انسانوں سے یا ان سے دور ہٹنے کی کوشش کرتا ہوں؟ کیا میرے جملے، میرے جذبات، میرے احساسات، میرے جسچرز مجھے لوگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں یا ان سے دور کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر پھر تفصیل سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہتا چلوں کہ جڑنے کی اس کیفیت سے، ملن کی اس کیفیت سے آپ کے اندر باقاعدہ طور پر فزیولوجیکل چینجز آتی رہتی ہیں، اور یہ میرا ماڈل جو میں ہر دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں، اس کے اندر ایسے ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں۔ 2 ہارمونز کا میں خاص طور پر ذکر کروں گا، ایک آکسیٹوسن اور ایک نرو گروتھ فیکٹر۔ یہ یہاں ایک ہائپوتھیلیمس ایک چیز ہوتی ہے برین میں، یہاں سے پیدا ہونے والے ریئل کیمیکلز جن کو آپ لیبارٹری میں میئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو جناب جس وقت آپ مانکہ کرتے ہیں، جس وقت آپ ملن کی کیفیت میں جاتے ہیں، جس وقت آپ آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ جڑنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے 2 انسانوں کی آپس میں، تو پھر یاد رکھیے گا کہ اس وقت ان کے اندر ریلیز ہوتے ہیں یہ 2 ہارمونز، نرو گروتھ فیکٹر اور آکسیٹوسن۔ ان کا کمال کیا ہے؟ ان کا کمال یہ ہے کہ یہ تر و تازہ کر دیتے ہیں دماغ کو۔ اس کے اندر نیورو پلاسٹیسٹی، یعنی اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے اپنے اندر، اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کے روزانہ ایکسرسائز کرنے سے، بھاگنے سے، جاگنگ کرنے سے نئی ویسلز بنتی ہیں نا ہارٹ میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کئی دفعہ سنا ہوگا کہ اگر آپ روز واک کریں تو دل میں نئی بلڈ ویسلز بن جاتی ہیں اور پھر ہارٹ اٹیک کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں بالکل اسی طرح کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جب آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں ملن کے نتیجے میں۔ یہ دونوں کیمیکلز جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ آپ کے اس برین کو اسی طرح سے ریفریش کر دیں گے اور اس کے اندر ایک انرجی پیدا کریں گے، اور اس کے اندر اسی طرح کی گروتھ ہوگی جیسے اس ہارٹ میں ہوئی تھی جس کو نئی بلڈ ویسلز ملی تھیں۔ یہاں اس کو نئے نیورونل کنیکشنز مل جائیں گے، اور 100 بلین نیورونز میں سے تقریباً 7% آپ استعمال کرتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اگر آپ کے اندر یہ کیفیت نرو گروتھ فیکٹر کی اور آکسیٹوسن کی ریگولر ہو جائے باقی سال، تو آپ 7 سے 14% تک لے جا سکتے ہیں اپنے برین کی کنیکٹیوٹی کو ان 2 کیمیکلز کی وجہ سے۔ اور یہ پیدا کیسے ہوا؟ ملن سے، جڑت سے، اکٹھا ہونے سے انسانوں کے۔ تو جس وقت آپ کوشش کریں گے لوگوں کو جوڑنے کی، تو آپ اصل میں کیا کر رہے ہوں گے کہ آپ کے اندر آپ کا برین ملٹیپلائی کر رہا ہوگا ان اٹس فنکشنز۔ یہ ہے پرومز روحانیت کا، یہ ہے پرومز عید کا، جو ممکن ہے ابھی چند دن کے بعد آپ کے لیے، اگر آپ اس تصور سے عید کو منائیں کہ یہ اصل میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں میں اپنے برین کی جلا کے لیے۔ اور یہ جلا کیسے شروع ہوئی تھی؟ جب وہ ایک رمق پہلی رمضان کو آپ کے اندر جلانے کے لیے انٹر ہوئی تھی، اور اس نے جلا دے دی ہے آپ کے
ذہن اور آپ کے دماغ کو۔ چوتھے معنی بہت ہی انوکھے اور خوبصورت، لیکن آپ نے ہزار بار دیکھی، وہ یہ کہ یہ خیال میں مت رہیے، میں نے بہت لوگوں سے کہتے بھی سنا ہے کہ بھئی باطن خوبصورت ہونا چاہیے۔ جی نہیں، ظاہر بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ عید کے دن ہم جب بن ٹھن کے باہر نکلتے ہیں، جس وقت ہم صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، غازہ لگاتے ہیں، گجرے پہنتے ہیں، جب ہم موتیا کا ہار پہنتے ہیں، جب ہم تھوڑی سی خوشبو لگاتے ہیں سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، تو یہ جو حسن کی کیفیت آپ اپنے اندر ظاہری طور پر پیدا کرتے ہیں، یہ بھی انسانوں کو جوڑنے کے لیے بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی بدحیت، بدصورت کیفیت آپ کے سامنے ہو تو آپ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو انسانوں کا ایک اچھی طرح سے نظر آنا، صاف ستھرا نظر آنا، خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرنا، یہ بھی بہت بڑی امپورٹنس رکھتا ہے انہیں جوڑنے میں۔ تو اس طرح سے ڈریس اپ ہونا، اس طرح سے نظر آنا کہ لوگ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، جب دیکھیں تو دیکھتے ہی رہ جائیں اور آپ کی طرف کھینچے چلے جائیں۔ تو پھر چونکہ آپ کے باطن کے اندر بھی تو روشنی آ چکی ہے نا اس رمض کی، جو رمضان کی پہلی کو آپ کے اندر داخل ہوئی تھی، تو اب باہر سے بھی ظاہراً بھی خوبصورت اور باطن سے بھی خوبصورت، یہ دونوں جو دھلائیاں اور صفائیاں آپ نے کی ہیں، اس کے اظہار کا دن ہے عید۔ تو یہ طے ہوا ایک پرنسپل کے طور پر کہ عید مناتے ہوئے آپ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ انسان کا ظاہر اور باطن دونوں ہی ایستھیٹکلی اس کو حسین اور خوبصورت کرتے ہیں۔ آخری چیز، پانچواں معنی، کبھی آپ نے غور کیا کہ 27ویں کی رات کو نزول قرآن کی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن تو 23 سال تک آتا رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ ریویل کرتے رہے لوگوں پر۔ تو مجھ ناچیز اور ان پڑھ انسان کی رائے میں، جس کو مذہب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، بس میرے دل کی یہ آواز ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ عید نزول قرآن کی سیلیبریشن کی رات کا نتیجہ ہو، کہ وہ جو ایک نزول مکمل ہو گیا میری ذات پر، میرے سے انٹروڈکشن ہو گئی اس کی اس پورے مہینے میں، اور مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ جو ایک رمق آئی تھی، یہ ایک پورا سلیبس تھا، ایک پورا کریکلم تھا جو زندگی گزارنے کے لیے مجھے مل گیا ہے، اور اب مجھے سیلیبریٹ کرنا ہے اس اسٹوڈنٹ کی طرح جسے یہ پتہ چل گیا ہوگی کہ میرا کورس کیا ہے MBBS کا، میں نے گریجویشن میں کیا کیا کتابیں پڑھنی ہیں، میری چیپٹرز کون سے ہیں۔ تو نزول قرآن کے یہاں یہ معنی بھی مجھ ناچیز کو سمجھ آئے، آپ اس سے میری جہالت سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ موقع ہے جہاں مجھے موقع ملا یہ سمجھنے کا کہ مجھے ایک سلیبس مل گیا ہے جس کو اب مجھے پریکٹس کرنا ہے اگلے بہت سارے دنوں میں، آنے والے دنوں میں، اور اس کی سیلیبریشن ہے نزول قرآن کی، جو میں عید کے دن مجھے ایک سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ مجھے موقع مل گیا ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جس نے مجھے بنایا، اس نے مجھے یہ بھی دکھا دیا کہ اب تم نے اصل میں بننا کیسے ہے، کیا وہ جو میں تمہیں بنانا چاہتا ہوں، جو واقعتاً جس کا اندر بھی روشن ہے اور جس کا باہر بھی روشن ہے۔ تو چند ہی دنوں میں انشاءاللہ جس وقت آپ عید منا رہے ہوں گے، آپ ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے، تو یہ 5 معنی عید کے اپنے ذہن میں ضرور دہرائیے گا۔ آپ سب کو عید مبارک۔